Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेकेंड ईयर की जो हमारे पास इस्लामियात इख्तियारी है उसका लेसन नंबर 1। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता है कि जो हमारे पास तफसीरुल कुरान है, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1 जो हमारे पास है कुरान का तारुफ़। और कुरान का तारुफ़ जो है उसके साथ आज हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक और साथ नज़ूल कुरान का टॉपिक। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास है वो है कुरान का तारुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का तारुफ़। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने इस किताब को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये कलाम उस ज़ात किब्रिया का है जो कायनात का बादशाह और ज़मीन व आसमान का मालिक है। आसमान के छत के नीचे इससे बेहतर कोई कलाम नहीं। रूए ज़मीन पर कोई इंसान इस किताब जैसी चंद आयात बनाने की ताकत नहीं रखता। सारी कायनात में ये किताब एक ऐसा ज़िंदा मौजज़ा है जिसकी नज़र पेश नहीं की जा सकती, जिसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। सॉरी टू से, ये किताब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसका ऐलान इसने खुद किया है। इसलिए रूए ज़मीन पर सही ज़ाब्ता हयात सिर्फ यही किताब है, बाकी तमाम ज़ाब्ते बातिल हैं। ये किताब हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली है। इसमें जो कुछ बयान हुआ है वो हक़ पर मबनी है। दुनिया व आखिरत की कामयाबी इसके साथ वाबस्ता है। हक़ उसी के साथ हिदायत के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगी। इसलिए इसको ख़ातमुल किताब कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसको लैलतुल क़द्र की रात में लोहे महफूज से आसमान दुनिया में बैतुल इज़्ज़त में नाजिल फरमाया। इस किताब की अज़मत व इज़्ज़त का मुकाम इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि यह रब्बुल आलमीन का कलाम है। इसको लाने वाले कुद्सियों के सरदार जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हैं और ये सय्यदना अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान किसको कहते हैं? कुरान के नामों को अस्मा बोलते हैं। अरबिक, ये अरबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है। अस्मा इसम बोलते हैं अरबिक में। और ये जो इसम है मीन्स के अस्मा जो है इसका मतलब है नाम। उर्दू में अस्मा मीन्स के इसम किसका मानी है? इसम का मानी है नाम। और कुरान के जो नाम हैं, जिस तरह ज़ात बारी ताला के सिफाती नाम 99 है मीन्स के 99 हैं, इसी तरह इस किताब अज़ीज़ के नाम भी इसके लगभग हैं। अस्मा के बाकसरत इस बात की जिंदा दलील है कि ये किताब किसी अहमियत की हामिल है। चंद नाम दर्ज झेल है। यहाँ पर एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन भी है कि कुरान मजीद के 4 नाम लिखें। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। नाम नंबर 1 है कि किताबुन अल ज़िक्र बुरहान फुरक़ान तंजील अल मजीद अल अज़ीज़ अल अरबी हुदा शिफा अल हक़ कलाम अल्लाह। आगे है वजह तस्मिया। किताब खुदाबंदी का मशहूर नाम कुरान है। यह क़िरा का मसदर है जिसके मानी है पढ़ना और जमा करना। आगे है पहले मानी के लिहाज से कुरान के मानी हुए पढ़ी जाने वाली किताब। मस्तर बमानी इस्म मफ़ऊल जैसे किताब बमानी मकतूब। दुनिया इस हकीकत से आशना है कि क़ुर्राए अर्ज़ पर कोई किताब कुरान करीम से ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती। इस किताब की कसरत तिलावत का ये आलम है कि ज़िंदा दलान इस्लाम सफ़ीना से बढ़कर इसे सीने में महफूज करने को अपने लिए बाइस से सादत तस्वुर करते हैं। मुसलमान ये दावे करने में हक़ बजानिब हैं कि हाफ़िज़ कुरान का जो एहतमाम अहले इस्लाम के यहाँ पाया जाता है वो अजीम खसूसियत है जो दुनिया की किसी किताब को हासिल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हिफाजत कुरान का जो वादा किया है इसकी दूसरे मानी के एतबार से कुरान को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये किताब इंसानी हिदायत के सब बुनियादी असूल ज़वाबित की जामे है। खलासा कलाम ये कि कुरान कलाम इलाही के आखिरी मजमूए का नाम है जो इसने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरत तक के लिए नाजिल फरमाया। ये नाम कुरान किताब अजीज़ ने अपने लिए खुद तजवीज़ किया। आगे है यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 4। ये आपसे जो है वो क्वेश्चन हो सकता है कि कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं। तो आपने क्या लिखना है कि कुरान मजीद की कुल सूरतें 114 हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद की कितनी मनाजिल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 7 उसकी मनाजिल हैं। कुरान हकीम के कितने पारे हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है मीन्स अज्जा। यहाँ पर पहले उन्होंने लिखा है कि कितने अज्जा हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 30 अज्जा है मीन्स के 30 पारे हैं। आगे है कुल आयात कितनी है? तो 6236। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। आगे है हमारे पास नज़ूल कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बारगी नाजिल नहीं फरमाया बल्कि इसको तरीजी तौर पर नाजिल किया गया। इरशाद बारी ताला है व अंज़लनाहु तंजीला, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा। आगे है कि कुरान हकीम के इस नाजिल होने पर कफ़ार मक्का ने एतराज़ किया
کیونکہ انہوں نے توریت اور انجیل کے بارے میں یہود و نصارہ سے یہ سن رکھا تھا کہ وہ یکبارگی نازل ہوئی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ قرآن یکبارگی کیوں نازل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے ان کا اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت به فاودک ورتلناہ ترتیلا۔ وہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ آگے ہے جبکہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ آیت اس طرح آئی ہیں جس میں قرآن کو ایک دفعہ نازل کرنے کا ذکر ہے۔ آیات مدرجہ ذیل ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا، مینس کے اترا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ تیسری جگہ ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ آگے ہے ان آیات میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے مہینے کی ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں ایک ہی بار نازل فرمایا۔ سورۃ دخان کی آیت میں جو لفظ لیلۃ المبارکہ آیا ہے تو اس رات سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالوں میں قرآن کو نازل فرمایا۔ آگے یہاں پر آتا ہے کہ وحی کا مفہوم، یہاں پر قرآن حکیم وحی الہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایک چھوٹا سا کوسچن بھی لکھا ہوا ہے کہ وحی کے لغوی معنی کیا ہے۔ یہاں پر آپ یہ کوسچن نوٹ کر لیجئے گا کہ وحی کے لغوی معنی چھپا کر اطلاع دینا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ خاص غیبی طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی نبی تک بات پہنچاتا ہے۔ اس میں کسی شخص کے غور و فکر اور تجربہ و استدلال کو قطعاً کوئی دخل نہیں، استدلال کا کوئی قطعاً دخل نہیں، یہ محض فضل الہی ہے اور ذاتی کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہے ہمارے پاس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہنے لگے تھے، غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی راتیں وہاں مقیم رہ کر محو عبادت کرتے رہتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر سے لے جاتے۔ اسی حالت میں ایک دن جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا۔ اچھا جی، یہاں پر میں ابھی اس ٹاپک کے ساتھ آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر ایک ایسا ٹاپک آج کل پیچھے ایک مینس کے ایک مولانا ہیں جن کا نام سوری ٹو سے کہ ابھی مجھے بالکل بھی یاد نہیں، لیکن کافی سارے لوگوں نے ان پر یہ بات کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مینس کے انہوں نے یہ کیوں بولا، یہ نبی کی شان میں گستاخی کی ہے کہ مینس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بولا تھا اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے اس وقت تعلیم نہیں حاصل کی ہوئی تھی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، فرشتے نے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آگے ہے یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ زندگی کے اس نئے تجربے اور تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھر واپس لوٹے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ ذرا خوف و ہراس کم ہوا تو حضرت خدیجہ سے ماجرا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، محتاجوں کی امداد کرتے ہیں اور مہمانوں کی خاطر و مدارت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، مصیبت میں غیروں کی امداد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بوڑھا ہو چکا تھا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور کوسچن بتاؤں گی کہ یہاں پر آپ سے یہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ورقہ بن نوفل مینس کے کون تھے؟ تو ورقہ بن نوفل آپ کو یہاں پر یاد ہونا چاہیے کہ یہاں ابھی ہم کوسچن پڑھ رہے ہیں تو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی ان کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کافی ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، وہ جلدی سے کوسچن کو لرن کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک ورقہ بن نوفل جو ہے یہ آپ کو کوسچن لازمی آئے گا کہ ورقہ بن نوفل کون تھا۔ یہاں پر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے جو ہیں وہ چچا تھے، جیسے ہم نے یہاں پر ابھی پیچھے والے ورق میں پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا، یہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ چچا زاد بھائی تھے، جو یہ ورقہ بن نوفل تھے وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بوڑھا ہو چکا تھا۔ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ مذہباً عیسائی اور تورات و انجیل کا ماہر تھا، کیونکہ پہلے جو تھے یہ آپ کو پتا ہے کہ تورات، انجیل اور زبور یہ جو بکس آئی تھیں ان میں تورات اور انجیل جو ہے ان کا یہ ماہر تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ جو ہے کیونکہ ان پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی طاری ہوئی تھی تو ان پر جو ہے وہ تھوڑا سا خوف طاری ہو گیا تھا
یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے یہاں پر بتایا کہ وہ جب گھر لوٹے تو وہ کیا تھا کہ وہ ڈر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے تھوڑا سا ہوش و حواس جب ان کے بہتر ہوئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے بولا کہ یہ سارا ماجرا ہے، تو وہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ ورقہ بن نوفل کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، بٹ یہ تھا کہ وہ مذہباً عیسائی اور تورات و انجیل کے جو تھے وہ ماہر تھے۔ اب یہاں اس نے سارا ماجرا سن کر کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ مینس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے، کیونکہ وہ تورات اور انجیل میں کیونکہ یہ چیزیں بیان تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور جو بھی تھے جن پر بکس نازل ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر تھا، اس لیے اس نے بولا کہ یہ ناموس فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ پھر کہا اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ اس کے بعد وحی کا آنا چند دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ یہ فطرت وحی کی رکاوٹ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں بہت افسردہ رہا کرتے تھے۔ آگے ہے یہاں پر کہ دوسری وحی ایک دن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ پر چلے جاتے تھے کہ اوپر سے ندا آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فضا میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت طاری ہو گئی، گھر تشریف لائے اور فرمایا دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے تعمیل ارشاد کر دی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبلی والے اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر اور اپنے رب کی عظمت بیان کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تا وفات جاری رہا۔ آغاز کار میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ نزول وحی کے وقت جلدی جلدی لب ہلاتے تھے تاکہ نازل شدہ آیات اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب اپنی زبان کو جلدی کہ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں۔ لا تحرک بولتے ہیں حرکت والے چیز کو، کہ جلدی حرکت نہ دیں۔ بھی لسان کا مطلب ہے زبان، تعجل عربک میں بولتے ہیں جلدی تعجل بھی، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، کیونکہ جب وہی نازل ہوتی تھی، آیات نازل ہوتی تھی، وہ جلدی ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے، کہ آپ اس کو جلدی نہ پڑھیں بلکہ اس کو آرام سے پڑھیں، کیونکہ یہ مینس کہ اس کو جمع کرنا اور پڑھانا مینس کہ آپ کا ذمہ ہے۔ مینس کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ آپ ان کو آیات کو جلدی نہ پڑھیں، آپ آرام سے ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ اس کا ذمہ ہمارے مینس کہ اللہ تعالیٰ نے مینس کہ اپنے لیے کہا کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے بھی، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ آگے ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ جب جبرائیل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر سنتے جاتے تھے، جبرائیل جب چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ آیات کی اسی طرح تلاوت کرتے جس طرح جبرائیل سے سنا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں وحی بکثرت نازل ہونے لگی۔ آغاز وحی کے عین برخلاف زندگی کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ وحی سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ چند روز کی تاخیر سے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ فرشتہ وحی کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، صبح ہو یا رات، سفر ہو یا حضر۔ جب حکم الہی ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام برگاہ نبوی میں حاضر ہو کر خدا کا پیغام دیتے۔ رمضان کے آنے کا وقت مقرر رمضان میں جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ زندگی کے آخری رمضان میں دوبارہ اعادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے کیفیت وحی۔ آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف حیثیتوں سے نازل ہوا ہے۔ کچھ 5، 10 اور کبھی اس سے زیادہ یا اس سے کم آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ مثلا سورۃ مومنون کی ابتدائی جو 10 آیتیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں۔ جس واقعہ یا ضرورت کے پیش نظر کوئی صورت یا آیت نازل ہوئی، اس واقعہ کو مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول کہتے ہیں۔ آگے ہے نزول وحی کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، سانس پھول جاتا اور شدید ترین سردی میں بھی پیشانی پسینہ سے شرابور ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس کرتے تھے جیسے بھاری بوجھ تلے دبے ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت اونٹنی وغیرہ پر سوار ہوتے تو جانور اس بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام الہی سنائی دیتا تھا۔ فرشتہ کبھی اصل شکل میں اور کبھی انسانی شکل میں خدا کا پیغام لے کر آتا۔ بعض دفعہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وحی مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی درمیانی واسطے کے بغیر انبیاء سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے اور کبھی بلا پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا میں حضرت موسیٰ سے پس پردہ کلام کیا۔ حضرت موسیٰ آواز سن رہے تھے مگر آنکھ بولنے والے کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ آگے ہے کہ مدت نزول قرآن۔ نزول قرآن کا زمانہ 2 الگ الگ حصوں میں منقسم ہے۔ کل مدت نزول 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے۔ آگے ہے نزول قرآن کے 2 دوار۔
چلیے ان کو بھی ہم مینس کہ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے صرف اور صرف نزول قرآن کے حوالے سے بیان کیا. ابھی آگے جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں، یہ مکی اور مدنی صورتوں کا ٹاپک یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اب یہ والا جو ٹاپک ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.